اور पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फजल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अपनी बंदगी के लिए जमा फरमाया। तो आज मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। क्यों? अल्लाह की इबादत का असल मकसद, अल्लाह की इबादत का असल मामला और अल्लाह की इबादत की असल मकबूलियत तभी हासिल होगी जब आप खालिस एक अल्लाह की बंदगी करेंगे। तो उससे मुतालिक कुछ बातें आज आपके सामने मैं रखूँगा। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद पर बड़े वाज़ेह तौर पर आयत करीमा को खोल खोल कर बयान फरमाया है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 163 में आया है, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। वो बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। तो जिस अल्लाह की बंदगी मुझे और आपको करनी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम सबका एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। वो बहुत रहम करने वाला है और बड़ा मेहरबान है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 255 जिसमें हम और आप आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ, अपनी किबरियाई, अपनी बड़ाई, अपने खालिक मुतल्लक़ होने का जिक्र करते हुए सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में फरमाता है, अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद, इसकी मिल्कियत में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं। माबूद कैसा होनी चाहिए? माबूद ऐसा हो, ऐसा है और ऐसा ही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ बयान करते हुए फरमाता है, उसकी मिल्कियत में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके? माबूद ऐसा है कि जिसके सामने उसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश भी नहीं कर सकता, शफाअत भी नहीं कर सकता। वो जानता है जो उसके सामने है, जो उनके पीछे है, और उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकती मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वसाअत ने जमीन और आसमान को घेर रखा है, उसकी कुर्सी की वसाअत ने जमीन और आसमान को घेर रखा है। और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थका है और ना उगता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। जिस तरह इंसान किसी चीज के देखने भालने से, उसकी हिफाजत से थक जाता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन और हकीकी माबूद की सिफत नहीं है कि वो उससे उगता जाए या उससे थक जाए, यह अल्लाह की सिफत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके देखभाल पर कभी ना उगताता है ना ही थकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान की आयत नंबर 2 में फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, जो जिंदा और सबका निगहबान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकीकी माबूद की ये पहचान है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है और सबका निगहबान है। सूरह निसा की आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बाज यहूद कलिमात को इनकी जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और नाफरमानी की, और सुन उसी के बगैर कि तू सुना जाए और हमारी रियाया करे। लेकिन इस कहने में अपनी जबान को पीछे देते हैं और देने में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते हैं हमने सुना और हमने फरमा बरदारी की,
اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت بیان کرتے ہوئے ان یہود و نصارہ کے طنز اور طعنوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ زبان کی ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ تو یہود و نصارہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں جب توحید بیان کی جائے، جب اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، جب اللہ کی صفت اور اس کی کوالٹی بیان کی جائے، تو یہود و نصارہ اپنی مزاج اور اپنی جہالت کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ زبان کو مروڑ توڑ کر کہتے ان سے کہ بغیر تو سنا جائے اور ہماری رعایا کر، لیکن اس کہنے میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس برائی کا تذکرہ کر کے بیان کر دیا کہ یہ اہل مشرک ہیں، یہ یہودی ہیں، جنہوں نے اس طرح اللہ کی توحید کو سن کر ہم نے سنا اور نہ مانا کے نعروں کے ساتھ وہ اٹھے۔ تو آج بھی مسلمانوں کا یہی عالم ہے، کہیں مسلمانوں کے اندر بھی بدقسمتی سے آج یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ اللہ کی توحید جب سنتے ہیں تو ایسے سنتے ہیں جیسے کہ انہیں کوئی بات سنائی نہیں گئی، بلکہ وہ کسی اور بات سن رہے تھے۔ اس طرح کی مزاج کو لے کر اللہ کی توحید سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جاتا تو اس طرح کے گویا تم میں سے ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی اہل ایمان کو کوئی فضل مل جانا، کوئی انہیں کامیابی مل جانا، تو اس طرح اللہ کی جو بڑائی نہیں جانتے ہیں، جو اللہ کی توحید کے اندر غیر کو شریک کرتے ہیں، ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم نے ان سے دوستی تھی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کی ہمراہ ہو جاتا تو بڑی کامیابی ہوتی۔ اللہ رب العالمین اپنی بڑائی میں فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اپنے معبود کی پہچان میں یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ ہم سب کو قیامت کے دن جو جمع کرنے والا ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن جب جمع کیے جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہے؟ قیامت کے دن تم سب کو جمع کیا جائے گا، یہ بات بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ اللہ رب العالمین یقیناً سچا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہیں یا تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ عیسائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے، تین میں سے ایک ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین ہیں، تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر ہلاکت ہو، انہوں نے اپنے آباء و رہبان کو رب بنا لیا۔ آئیے آج ہم اور آپ بھی رب کی بندگی کرتے ہیں لیکن شعور رکھتے ہوئے یا نہ رکھتے ہوئے، اللہ ماشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں رب کی توحید کا شعور اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بعض روایات میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟
سورہ توبہ کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، آبا و رہبان اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے آبا و رہبان کو رب بنایا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عجیب بات ہے، کیونکہ میں اسلام سے پہلے، میں مسلمان ہونے سے پہلے عیسائی عالم تھا، لیکن ہم لوگ کبھی اپنے عالموں کو، اپنے بڑوں کو رب نہیں بولتے تھے۔ آج ہمارے پاس بھی لوگوں میں، اور ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہے، یہ سمجھ رہی ہوں گی کہ ارے اللہ کو اللہ چھوڑ کے دوسرے کو کون معبود بناتا بھائی، سب اللہ ہی کی تو بندگی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کرنے کا مقصد ہم نے نہیں سمجھا ہے، اللہ کی بندگی کا ہم نے مطلب نہیں سمجھا ہے، اس لیے ہم بھی آج غیروں کی بھی بندگی کر کے کیا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو سمجھایا۔ کیوں؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہی کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جو ہے اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو، اپنے آبا و رہبان کو رب نہیں کہتے تھے، پھر اللہ رب العالمین کیوں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے آبا و رہبان کو انہوں نے رب بنایا ہے؟ ہم تو ایسا رب نہیں کہتے تھے۔ جس طرح آپ اور میں بھی یہی سوال کہہ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بات چل رہی ہے، کہہ رہے بھائی اللہ ہم کس کو بولتے ہیں، ہم رب کس کو بنا رہے ہیں، کس کو بھی نہیں بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی یہ بات ٹھیک ہے کہ تم اپنے عالموں کو، اپنے بڑوں کو رب نہیں بولتے تھے، لیکن جب تمہارے عالم کوئی چیز کرنے کو حلال بولتے تو تم اس کو حلال مان لیتے، جب تمہارے عالم کسی کو جائز بولتے تھے تم اس کو جائز مان لیتے تھے، اور جب تمہارے عالم کسی حلال چیز کو بھی حرام کر دیتے تم اس کو حرام مان لیتے، جب تمہارے علماء کوئی کام کرتے تم ان کے کام کو مان لیتے، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کا ہو یا نہ ہو۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یقیناً ایسا تو ہوتا تھا کہ ہم ہمارے علماء کی بات کو مان لیتے تھے، کیا آج امت کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا ہے؟ وہ مولوی صاحب کرتے نا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بچہ سوال کرتا، مولوی صاحب وہ دوسرے مسجدوں میں الصلاۃ والسلام علیکہ بلکہ پکار رہی، تراویح کے بیچ میں آپ کو نہیں پکار رہی ہے نا؟ سن رہے نا بچے سوال کرتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، سامنے جو پرانی دیوار تھی اس پر نگاہیں اٹھا کر دیکھیے، سورہ جن کی آیت نمبر 18 لکھی ہوئی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَادْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کے گھر میں کسی اور کو نہ پکارا جائے، یہ اللہ کی مسجد کا حق ہے، یہ اللہ کے گھروں کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہیں، علماء نہیں بولتے ہیں ان کو، اس لیے ان کے باپ داداؤں سے جو ان کو ملا اس کو انہوں نے دین بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، دیکھو عدی، جو تمہارے علماء جو حلال بولتے تھے اس کو مان لیتے تھے، تمہارے علماء جو کرتے تھے اس کو تم صحیح سمجھ جاتے تھے، تو اس لیے تمہارا اس طرح سمجھ لینا جو ہے تمہارے لیے رب بنانا ہے۔ رب یہی کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے آبا کو، اپنے رہبان کو، اپنے بڑوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ تو اپنے بڑوں کو رب بنانا یہ ہے کہ انہوں نے جو کر کے بتلا دیا، انہوں نے جو کرنے کو دین کہا، انہوں نے جو کرنے کو اچھا کہا، اس کو کرنا، اپنے بڑوں کو رب بنانا ہے۔ آج میری ماں اور بہنوں اور میرے دوستوں، آپ غور کر لیجئے، آج کتنے ایسے کام ہیں جو ہم ہمارے بڑوں کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کو رب نہیں بنایا؟ یقیناً ہم نے معاملات کے اندر ان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ، اس کے رسول کی تعلیمات بھی ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے بڑوں کی چیز کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اللہ کو تو اللہ کہہ دیا، لیکن معاملات کے اندر اپنے بڑوں کو ہم نے رب بنایا ہوا ہے۔ اس لیے آج ہماری زندگیوں کے اندر عبادتوں کی برکت نہیں آتی ہے۔
بندہ جب عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندہ میری طرف ایک قدم بڑھ کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ کیا آج ہم دین کو سمجھ کر عمل کر رہے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی توحید میں میری اور آپ کی خیانت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ جو ہے اللہ کی توحید کو سمجھے بغیر عبادت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہماری زندگیوں میں اللہ کی عبادت کے بعد اس کی برکتیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دیکھو سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّهِ اگر تتخذ اصنام آلہہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آدم سے فرمایا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولے اس گھرانے کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے، باپ کی خود فیکٹری ہے، بت بن رہے ہیں اور وہ بتوں کو سنوار کر سجا کر مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، اسی کو قوم خرید رہی ہے، ہاں خرید کر پھر اسی کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، پھر اسی کی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اسی کی نظر و نیاز ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گھرانے کا تذکرہ کر کے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے فرمایا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ایک اللہ کو چھوڑ کے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اصنام، بے جان چیز جن کے اندر جان نہیں ہے، ایسے چیزوں کو جب سجدہ رکوع کیا جا رہا ہے، ایسے چیزوں کو جب ایسی چیزوں کا جب ڈر اپنے دلوں میں بسایا جا رہا ہے تو رب فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تیری ساری قوم کو میں صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آج ہم مسلمان بھی لکڑیوں کو، کپڑوں کو، پتھروں کو، پتہ نہیں کس کس کو پوچھ کر ان کا احترام کر کے ان کا ادب کر کے ان کی نظر و نیاز کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے، اور سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 74 پہ ایمان نہیں ہے؟ ہے، یقیناً ایمان ہے، لیکن بولتا نہیں ہے، کوئی پڑھ کے سمجھاتا نہیں ہے کہ یہ آیت میں اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کر کے مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر چیز کی بندگی کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو، غیر کے لیے سجدے کر رہے ہو، غیر کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے ہو، تو یقیناً میں تمہیں ساری قوم کے ساتھ گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ آج کوئی مولوی بولا اگر کہ یہ کام سارے گمراہی کے ہیں تو یقیناً لوگ ایمان لے کر آئیں گے، لیکن بولتے نہیں، بولے نہیں یہ تو ثواب کا کام ہے، ہمارے باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں اس لیے کام ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ کام گمراہی کا ہے، جبکہ یہ کام ہلاکت کا ہے۔ تو آئیے ایک اور آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 79 70 پر 9 کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جانی ماس کی نیت بلکہ پڑھائے بچپن میں ہمارا، کیا جانی ماس کی نیت بلکہ پڑھائے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اس کو پڑھ لینا، یہ کیوں پڑھ لینا کبھی نہیں بتایا گیا، جانی ماس کی نیت بس یاد دلائی گئی، پڑھا دیا گیا۔ کیوں پڑھ لینا؟ رب بتلا رہا ہے کہ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ،
شرک کیا ہے وہی نہیں معلوم، جائے نماز کی نیت ہمارے کو سکھا دیے، ہم ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں کیا بول کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ہر نماز کو ٹھہر کے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اس کی تاکید ہو رہی ہے، اس کی تعلیم دی گئی، بچپن سے مجھے پڑھایا گیا، بچپن سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ہم سب پڑھتے ہیں۔ اس کی تعلیم ہر نماز میں کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی تعلیم ہر نماز میں اس لیے دی جا رہی ہے کہ رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ کو اعلان کرنا ہے، آپ کو بولنا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب شرک کا چتا پتا نہیں ہے، بس بول لیتے رہو پڑھتے رہو زندگی بھر، یہی ہماری زندگی ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے بنین و بنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون، اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی کڑوی بات ہے بھائی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لوگوں نے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ شیطان کو کون پیدا کرے؟ اللہ نا، اللہ رب العالمین و اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں نے شیطان کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ عزیر ابن اللہ کون سکھایا ان کو؟ یہودیوں کو شیطان نے سکھایا۔ نہیں، عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، وہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا نہیں، وہ پیغمبر ہیں، ہم نے تمہاری طرف انہیں پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، ان کے اندر غلو نہ کرنا۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے عزیر ابن اللہ کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہیں تو بیٹیاں بنا دیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلا سند تراش رکھی ہے، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ تو شیطان کیا باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کو، ہاں اللہ ہے بھائی، لیکن یہاں سے جانا پڑتا، چور دروازے شیطان بتاتا کہاں سے جانا پڑتا، یہ بزرگوں کے پاس سے جانا پڑتا۔ اب وہ کون بزرگ، اس کا بھی عطا پتا ہمیں نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقاموا يتقون، یہ معلوم ہی نہیں رہتا۔ ارے الا ان اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی تو وہ ہیں الذين آمنوا وقاموا يتقون، جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ کو چھوڑ کے غیر سے ڈرانے والے کو اولیاء ہم الشیاطین یخوفون اولیاء، اولیاء کے جو شیطان ہوتے ہیں وہ تمہیں ڈراتے ہیں۔ کیا بول کے ڈراتے؟ میاں ادھر سے گیا، نہیں چڑھاوا کرا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھے، ان کی نیاز نہیں کرا تو تیرے کی افلاسی لگ جاتی تھی، تو ایسا نہیں کرا تو دیکھ تیرے بڑے بڑے کر رہے تھے، تو نہیں کرا تو ہلاک برباد ہو جاتا تھے۔ یہ ڈر کس کا ہے؟ شیطانوں کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں کہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شیاطین کو شریک کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، ہر وہ چیز کا کارساز ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان کر کے بتلا رہا ہے کہ دیکھو ہم ہی یقیناً تمہارے معبود ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بتلایا، بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بندگی کے اعتبار سے انسانیت کو جس کی بندگی کرنی ہے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی شروع کی دوسری رکو جہاں شروع ہو رہی ہے وہیں پر فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے،
لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تمہارا بچاؤ ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار، تم اللہ سے بچنا اگر چاہتے ہو تو اس کی بندگی کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے ہولناک جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اے لوگوں تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے اگلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم پیدا کرنے والے کو بھلا بیٹھے، آج ہمارا گلی گوچے میں پیدا کرنے والا ہو گیا، آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ رب العالمین کی پہچان اور شناخت ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ کروایا نہیں جاتا۔ اصل مجبوری یہ ہے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شان کے مطابق ہمیں دین صراط المستقیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے اولیاء کی پہچان اور شیطان کے اولیاء کی پہچان اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے، اللہ ہمیں توحید پر زندگی گزارنے والے بنائے، اللہ ہمارے دلوں سے جو ہم کہتے ہیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، تو اللہ ہم کو مشرکوں سے نکال کر مشرکوں سے ہمیں بری بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں شرک کی بیماری سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں توحید والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔